स्टूडेंट्स, आज हम 3 जून के मंसूबे का जो ऐलान है उसके बारे में हम सीखेंगे, जिसमें उसके अहम पहलू काबिल ज़िक्र होंगे, फिर मंसूबे के चंद शिक्के हैं वो होंगी और कानून आज़ादी है। 3 जून को वासा हिंद का जो मशीर था वीपी मैनन, उसने एक मसौदा तैयार किया और उसको नेहरू और सरदार पटेल जो था, जो कांग्रेस के अहम लीडर थे, उनको उसने दिखाया और उसमें से उन्होंने मंजूरी हासिल की। और इसके बाद फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको देखा और उस मंसूबे के तहत उसने जो अहम लीडर थे, जिनमें कायद-ए-आज़म थे, सरदार पटेल थे, नेहरू थे और आचार्य कृपलानी, सरदार अब्दुल रब नश्तर और सरदार बलदेव सिंह थे, इनको उन्होंने मीटिंग के बुलाया। और इसकी जो अहम शिक्के हैं, जो इस मंसूबे के जो अहम पहलू हैं, वो इधर आप वाइट बोर्ड में आप देख सकते हैं। बरतानिया इसी साल मुल्क को आज़ाद कर देगी और इसी साल कानून आज़ादी हिंद जो है वो पास कर देगी। पंजाब और बंगाल के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके के नुमाइंदे जो हैं वो अपना अजलास अलग अलग तलब करेंगे, यानी उसमें वो फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। असम के मुस्लिम अक्सरियत के इलाके असद स्वाब राय वहाँ पर कराया जाएगा कि वहाँ पर जो अवाम की राय जो है उसको मालूम किया जाए। असद स्वाब रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि वो अवाम की राय मालूम की जाती है, उसमें कोई कैंडिडेट नहीं खड़े होते कि वोटिंग हो रही है, बल्कि वो सिर्फ किसी फैसले को मालूम करने के लिए ये जो रेफरेंडम या असद स्वाब राय जो है वो करवाया जाता है। आगे है सिंध असेंबली के अरकान कसरत राय से फैसला करेंगे कि वो किस मुल्क में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान या भारत के साथ। और फिर आगे बलूचिस्तान जो है उसका शाही जरगा जो है और कोयटा म्यूनसिपल कमेटी के जो मेंबरान हैं वो फैसला करेंगे कि हमें किस मुल्क में शामिल होना है। और उसके बाद फिर जो सूबा सरहद है वहाँ पर भी असद स्वाब राय जो है वो कायम किया जाएगा। अब हम मंसूबे के जो चंद शिक्के हैं उनको हम देखेंगे। मंसूबे के जो चंद शिक्के हैं उसको देखेंगे कि मुल्क तकसीम हो या मुतहदा तौर पर आज़ाद हो, ये 1935 के एक्ट के मुताबिक आज़ाद होगा। और इसमें आर्जी तौर पर जो मुस्तकबिल के यानी जब ये आज़ाद हो जाएगा तो ये इसका जो 1935 का एक्ट है उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। अलबत्ता इसमें चंद जो तरमीम हैं वो भी कर दी जाएंगी और इनका जो गवर्नर जनरल है वो मुश्तरक होगा, यानी दोनों जो मुल्क बनेंगे उनका गवर्नर जनरल एक होगा और जो मौजूदा गवर्नर जनरल है वो उसी को दोबारा मुंतखब किया जाएगा। ये वो मसौदा है। मसौदे में और कानून में, एक्ट में और बिल में फ़र्क ये होता है कि जब कोई चीज़ ड्राफ्ट की जाती है तो उसको हम मसौदा कहते हैं या ड्राफ्ट कहते हैं, और जब वो असेंबली में पेश किया जाता है तो फिर वो बिल की सूरत में पेश होता है। और जब वो प्रेसिडेंट और या जो मुल्क का सरबराह होता है, खा वो बादशाह की हो, तो वो फिर जो है वो कानून बन जाता है, यानी एक्ट बन जाता है। आगे हम इसमें जो कानून आज़ादी हिंद जो पास हुआ था उसमें हम थोड़ी सी तब्दीली देखेंगे। जैसे ऊपर लिखा है कि गवर्नर जनरल मुश्तरक होगा, लेकिन जब ये पास होता है, क्योंकि जब ये दोनों पार्टीज़ को दिखाया गया तो उसमें कायद-ए-आज़म ने इस बात को तस्लीम ना किया कि गवर्नर जनरल हमारा जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन हो, बल्कि उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल हमारा अपना होगा, यानी वो खुद होंगे। आगे हम देखेंगे 3 जून के मंसूबे का ऐलान क्या था। 3 जून के मंसूबे का ऐलान एक तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ जो असद स्वाब राय की जो मुख्तलिफ शराइत उन पर अमल दरामद होने लगा और दूसरी तरफ कानून आज़ादी हिंद का मसौदा तैयार किया जाने लगा। और मसौदे की तैयारी के बाद इसे तमाम सियासी लीडरों को दिखाया गया और ये 4 जुलाई 1947 को वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड अटेली खुद इसे दारुल अवाम यानी उनकी जो कौमी असम्बली है वहाँ पर उन्होंने पेश किया और 15 जुलाई को ये पास कर दिया गया असम्बली से और 16 जुलाई को दारुल उमरा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड जो था उसने भी इसको पास कर दिया और 18 जुलाई को शाही मंजूरी के बाद ये बाकायदा
قانون کی حیثیت اس نے اختیار کر لی، جس کو ہم قانون آزادی ہند کہتے ہیں۔ 10 جولائی کو لارڈ ریٹیلی بل کی دوسری دفعہ پڑھنے کے موقع پر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی کہ جس طرح سے اس بل کے بعد اور اس قانون کے بعد جب یعنی ہمارا جو تعلق ایک طویل 90 سال ہمارا جو تعلق بھارت کے لوگوں کے ساتھ رہا ہے اس کا اینڈ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ایک نئے باب کا آغاز ہوگا، یعنی 2 ملک جو ہے وہ اپنی آزاد یعنی ہنسی اور جو ہے وہ اختیار کر لیں گے، اور پاکستان بن جائے گا اور دوسرا ہندوستان۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ ریٹیلی نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بل پیش کیا 18 جولائی کو قانون بنا، اور اس کے اہم جو پہلو ہیں وہ یہ ہے 15 اگست 1947 سے ہند کو 2 نو آبادیات میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان۔ برطانوی ہند میں وہ تمام علاقہ جات شامل ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ یوم آزادی کے بعد اگر کوئی ملک یعنی کسی دوسرے ملک میں شامل ہونا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ جس ملک کے ساتھ وہ پہلے ہے اس کی اجازت بھی ہو، اور جس ملک میں اس نے جانا ہے اس کی بھی جو پرمیشن ہے وہ بھی لازمی ہو۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جیسے کشمیر ہے، کشمیری کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ بعد میں چاہتے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل سکتے تھے، اور پاکستان اس کے لیے ایگری تھا، لیکن بھارت کے یعنی اس کے ساتھ ایگری نہ ہونے کی وجہ سے آج تک جو کشمیر ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں، جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ جو اس میں جو مسودہ تھا اس میں اور جو قانون میں کیا تبدیلی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 9 تشکیل شدہ آبادیات کا الگ الگ گورنر جنرل ہوگا جو تاج برطانیہ کی طرف سے آئین کی منظوری کا حق رکھے گا۔ البتہ استرداد اور انتباہ کے وہ تمام حقوق وہ استعمال نہیں کر سکے جو تاج برطانیہ کو حاصل رہے ہیں، یعنی وہ استرداد کا مطلب انتباہ کہ وہ اس کو بلا وجہ اس کا ٹال مٹول جو ہے وہ اس کو کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ دونوں ملکوں کے مجال سے قانون ساز کو اپنے لیے الگ الگ قانون بنانے کا حق ہوگا۔ موجودہ قوانین میں ترمیم کی تنسیق کا حق بھی اسے حاصل ہوگا، اور برطانوی پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون جو ہے وہ ان دونوں ملکوں پر نافذ العمل نہیں ہوگا، یعنی وہ خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ انتقالی اقتدار 1935 کے ایکٹ کے مطابق ہوگا۔ آگے کمیٹیوں کی ہم تشکیل دیکھتے ہیں۔ بنگال کی باؤنڈری کمیشن کے لیے سر ریڈ کلف کے علاوہ ہندوستان کی طرف سے جسٹس سی بسواس اور بی کے مکھرجی، یعنی یہ ہندو لیڈر تھے جو ہندو ججز سے جو بھارت کی طرف سے، اور پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان تھے۔ یہ تمام ججز جو تھے وہ ہائی کورٹ کے ججز سے۔ آگے ہم پنجاب کے لیے دیکھتے ہیں تو پنجاب کے لیے بھارت کی طرف سے جسٹس تیجا سنگھ تھے اور جسٹس میر چند مہاجن، اور پاکستان کی طرف سے جسٹس دین محمد تھے اور جسٹس محمد منیر، یہ پاکستان کی طرف سے تھے۔ 8 جولائی کو ہندوستان میں جو اس کمیٹی کا چیئرمین تھا سر ریڈ کلف پہنچا اور انہوں نے کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا، اور ان کو بہت کم وقت ملا اس یعنی یہ سارے پروگرام کرنے کے لیے، صرف ان کو 2 دن ملے، جس کی وجہ سے پھر جو صحیح ان سے جو فیصلہ نہ ہو سکا، جس سے اب پاکستان کو نقصان پہنچا۔ آگے بنگال کا جو باؤنڈری کمیشن ہے اس منصوبے کو بنگال کے اہم ترین تنازع جو تھا وہ کلکتہ کے بارے میں تھا، جس کی آبادی کی اکثریت مسلم تھی اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 25% تھی، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جو کلکتہ ہے وہ بھی پاکستان میں شامل ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر اچھوت ہندو جو تھے ان کی کافی اکثریت تھی، اور ان کا جو لیڈر جوگندر ناتھ منڈل تھا وہ پاکستان کے ساتھ تھا، یعنی مسلم لیگ کے ساتھ تھا، اور وہ اس دور میں وہ پہلا ہمارے ملک کا وزیر قانون تھا۔ اس لحاظ سے
جو وہاں کی عوام تھی وہ اپنے لیڈر کے یعنی ظاہر فالو انہوں نے کرنا تھا، تو وہ کہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں، لیکن کانگریس جو تھا وہ اس کو نہ مانا، بلکہ سردار پٹیل نے کہا کہ اگر کلکتہ ہم سے جاتا ہے تو سمجھے کہ ہمارا پورا ہندوستان جو ہے وہ یعنی چلا جاتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کلکتہ کی جو فیکٹری تھی وہاں پہ جو مصنوعات تیار ہوتی تھی وہ جس قرب و جوار کے علاقے سے جاتی تھی وہ مسلم اکثریت والے علاقے تھے، اور اس طرح سے مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے پھر جو کلکتہ کے لیے مسلم لیگ نے کہا کہ وہاں پر بھی استصواب رائے جو ہے وہ کرایا جانا چاہیے۔ آگے ہم دیکھیں گے پنجاب باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ۔ پنجاب کی تقسیم کے سلسلے میں نازک ترین مسئلہ یہ تھا کہ سکھوں کی جو حکومت ناز برداری کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے آرمی میں کافی حکومت کا ساتھ دیا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو پنجاب والا علاقہ ہے وہ سکھوں کی طرف زیادہ جائے، اور ان میں جو شہر شامل تھے ان میں گرداسپور، سیالکوٹ، گجرانوالا، شیخو پورہ، منٹ گمنی جو آج کل ساہیوال ہے، اور لائل پور اور مشرقی پنجاب، ان کو مشرقی پنجاب میں شامل کیا جائے۔ اس کے لیے ان کے دلائل یہ تھے کہ یہ جو 9 آبادیات ہے یعنی 9 آبادیاں ہیں وہ ان میں مسلمانوں کی بڑی بڑی زمینیں تھیں جو انہوں نے آباد کی تھی، اور اس کے علاوہ ان کا یہ اسٹانس تھا کہ جو ننکانہ صاحب ہے وہاں پر ہمارا مذہبی یعنی ایک مقام ہے، دربار ہے، تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر مسلمانوں نے کہا کہ انڈیا والی سائڈ میں بے شمار خانقاہیں ہیں، درگاہ ہیں جو ہمارے بزرگوں کے ہیں، پھر وہ علاقے بھی ہمیں دیے جائیں۔ تو اس طرح سے پھر اس کے لیے ووٹنگ جو تھی وہ ہوئی، اور قائد اعظم اس منصوبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے انہوں نے یعنی ایک قسم کی دھمکی لگائی کہ اگر آپ یعنی اس منصوبے کو نہیں مانتے تو پھر جو مسلم لیگ کے علاوہ یونینسٹ پارٹی ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ وہاں پر اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں یعنی پاکستان مسلم لیگ کو جو اقلیت ووٹ تھے ان کو مدد لینی پڑی۔ اس طرح سے وہ پھر جو فیصلہ ہوا، اور آج جو بہت بڑا علاقہ ہمارے پاس ہے یہ اس ووٹنگ کے نتیجے میں آیا، یعنی لاہور، فیصل آباد، شیخو پورہ، لائل پور اور منٹ گمری اور جتنے بھی یہ علاقے ہیں یہ ہمیں اس ووٹنگ کے ذریعے سے ہمیں یہ ملے۔ تو یہ علاقے جن کی ابھی ہم نے بات کی ہے، تو اس میں مسلمانوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے زمینیں آباد کی ہے تو لیکن ہم جو مسلمان ہیں اس میں سکھوں سے 4 گنا زیادہ ہیں، لہٰذا ہم بھی زراعت پیشہ ہیں اور ہمیں یہ جو علاقے ہیں وہ ملنے چاہیے۔ آگے ہم ریڈ گلف کے ایوارڈ کے بارے میں دیکھیں گے۔ پنجاب میں اس نے جو فیصلہ کیا اس کا پاکستان پر کیا برا اثر پڑا۔ اس کے فیصلے سے بھارت کو جموں و کشمیر پر انہوں نے راستہ دے دیا، یعنی ان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ کشمیر پر آسانی سے قبضہ کر سکے۔ نیز نہری پانی کا جو تنازع تھا وہ بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ مادھوپور اور کے جو ہیڈ ورکس سے یعنی جن جو پانی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی ہندوستان کے حوالے کر دیے، حالانکہ ان سے نکلنے والی تمام نہریں تھیں وہ پاکستان کو سیراب کرتی تھی۔ یعنی یہ ریڈ گلف اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کانگریس کا ایک منصوبہ تھا کہ پاکستان کو کس طرح سے برباد کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان آج تک قائم ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے آزادی کی صبح، پاکستان کا کیا۔ ان تمام مشکلات کے مراحل سے گزرنے کے بعد آخر وہ وقت آتا ہے کہ جب مسلمان اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ 20 جولائی کو عبوری حکومت قائم ہو چکی تھی، جس میں قائد اعظم 7 اگست کو کراچی پہنچے اور 11 اگست کو پاکستان کے دستوریہ کا پہلا اجلاس جو تھا وہ منعقد ہوا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایز اے گورنر جنرل کراچی میں پہنچ کر قائد اعظم سے ایز اے گورنر جنرل کا حلف لیا،
اور انتقال اقتدار کی جو رسم تھی وہ پوری ہوئی، اور اس طرح سے 14 اگست کی رات کو پاکستان کے قیام پر باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، اور جو حد بندی کمیشن کا باقاعدہ اعلان جو ہے وہ 17 اگست کو ہوا، یعنی جو حد بندی تھی وہ اس کے بعد پھر شروع ہوئی، جس میں بہت سارے پھر حالات جو تھے وہ خراب ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا، ہندوؤں نے مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن ان تمام قربانیوں کو مسلمانوں نے تہ دل سے قبول کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا کہ ہمیں ایک اپنا ملک جو ہے وہ مل گیا ہے، جہاں پر آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔